career in government जासूसी, requires an appropriate level of violence. बहादुरी, पाकिस्तानी कमांडो की एक ऐसी दास्तान जो दुश्मन के घर में घुसकर अपने वतन के खिलाफ होने वाली साजिशों को नाकाम बनाता रहा। गाजी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो हमारी तलाश में ज़रूर निकल पड़ेंगे। उन्हें अपने देवता विशगिंदारी को इंसानी कुर्बानी के लिए इंसानों की ज़रूरत होती है। शेरबाज ने कहा, हमारे पास काफ़ी असलहा है, हमारे पास हैंड ग्रेनेड भी हैं। हम अगर चाहें तो उन तीर कमान और नेज़े बालों वाले जंगली लोगों को हमला करके 1 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं। हमें उनसे डरने की क्या ज़रूरत है। गाइड कहने लगा, अगर ऐसी बात मुमकिन होती तो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट इन वैशी आदमखोर लोगों को बहुत पहले ही ख़त्म कर चुकी होती। यहाँ की हुकूमत की बड़ी बदनामी है कि हर साल इस जंगल में 2-4 आदमी गायब हो जाते हैं। पुलिस ने कई बार इन वैशी लोगों के कबीले पर हमला भी किया है, मगर ये वैशी इस तरह गायब हो जाते हैं जैसे ज़मीन इन्हें खा गई हो। इन्होंने जंगल में पोशीदा मकामात पर ज़मीन के नीचे ऐसी सुरंगें बनाई हुई हैं जहाँ ये लोग छुप जाते हैं। आज तक पुलिस उन सुरंगों का सुराग नहीं लगा सकी। जो खुफिया पुलिस का आदमी सुराग लगाने जाता है वहीं गायब हो जाता है। आंध्र प्रदेश की हुकूमत ने अब मजबूर होकर ऐलान कर रखा है कि गिंधारी कबीले के जंगल में मोलक बीमारी फैली हुई है। उधर कोई शिकारी शिकार खेलने या कोई शख्स लकड़ी काटने न जाए, वरना हुकूमत जिम्मेदार न होगी। ऐसा हुकूमत ने बदनामी से बचने और अपनी नाकामी को छुपाने के लिए किया है। इसलिए मैं तुम्हें यही कहूँगा कि अगर ऐसा वक्त आ जाए तो चाकू या कुल्हाड़ी या नेज़े वगैरह से काम लेना। पिस्तौल का फायर हरगिज़ न करना। चाकू से तुम हो सकता है कि अपने सामने आए हुए 2-4 जंगली आदमियों को मार डालो, लेकिन फायर करोगे तो उसकी आवाज़ सुनकर कबीले के सारे जंगली इस तरफ आ जाएंगे और तुम्हें घेरे में ले लेंगे और मौका पाकर तुम पर जहरीले तीरों की बारिश कर देंगे और तुम जिंदा न बच सकोगे। हम खामोशी से गाइड की बातें सुनते रहे। इसके थोड़ी देर बाद हम दोबारा सफ़र पर चल पड़े। दोपहर तक हम चलते रहे। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। 1 घंटा चलते और थोड़ी देर आराम करने के लिए रुक जाते। इसके बाद फिर चलना शुरू कर देते। दोपहर को हमने एक जगह पर बैठकर खाना खाया। चाय ख़त्म हो रही थी, सिर्फ एक प्याली थर्मास में रह गई थी। हम दोनों ने आधी आधी प्याली पी और खाली थर्मास में आलमगीर की हिदायत के मुताबिक पीने का पानी भर लिया। पराठे भी 1-2 ही रह गए थे। वो सारा दिन भी सफ़र करते गुजर गया। जंगल की शक्ल तब्दील हो रही थी। पहाड़ी टीले सुर्ख और नीले नीले हो गए थे। कहीं कहीं उन पर गहरे सब्ज रंग के दरख्तों के झुंड भी नज़र आ रहे थे। ज़मीन पर जो चट्टानें थीं उनका रंग गहरा निस्वारी और कथई था। कहीं कहीं केले और बेर के जंगली दरख्त रास्ते में आ जाते थे। हम थोड़े बेर और केले तोड़कर खा लेते। जब शाम हो गई तो हमने एक महफूज जगह देखकर वहाँ पड़ाव डाल लिया। सारा दिन हमें जंगल में कोई हाथी, शेर या चीता नहीं मिला था। गाय ने बताया कि शेर चीते आमतौर पर इन जंगलों में रात के वक्त अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं। हाथी जनूब के जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरी रात भी जंगल में गुजर गई। अगले दिन हम फिर आगे चल पड़े। दोपहर हो रही थी कि हमें कुछ फासले पर नीम दायरे की शक्ल में पहाड़ियों का एक सिलसिला सा दिखाई दिया। गाइड ने उस तरफ इशारा करके कहा, हम अपनी मंजिल के करीब आ गए हैं। उन पहाड़ियों के दरमियान विशगिंदारी कबीले के लोग आबाद हैं। हम शाम तक उन पहाड़ियों के दामन में पहुंच जाएंगे। मैं वहां तुमसे जुदा हो जाऊंगा, लेकिन आज की रात उन पहाड़ियों में तुम्हारे साथ ही बसर करूंगा। शाम तक हम उन पहाड़ियों के दामन में पहुंच गए जिनकी दूसरी तरफ वैशी विशगिंदारी कबीले के लोग आबाद थे और जहां हमारी कश्मीरी बहन नूर बानो उन लोगों की कैद में थी। हमारा गाइड यहाँ बड़ी एहतियात से काम ले रहा था। वो हमें ऊंची आवाज़ में बोलने नहीं देता था। उसने हमें झाड़ियों और दरख्तों की शाखें तोड़ने से भी मना कर दिया था। यहाँ के लोगों का अकीदा है कि यहाँ अगर कोई किसी दरख्त या झाड़ी की शाख तोड़े तो गिंधारी कबीले वालों को खबर हो जाती है कि दुश्मन उनके इलाके में दाखिल हो गया है। वो उसी जगह पहुँच जाते हैं और आदमियों को पकड़ लेते हैं। बूढ़ों और बच्चों को वही हलाक कर डालते हैं। सिर्फ जवान औरत या जवान मर्द को देवता की कुर्बानी के लिए पकड़ कर ले जाते हैं। इसलिए खबरदार, आगे तुम्हें जंगल में अकेले ही सफ़र करना होगा। किसी दरख्त या झाड़ी की टहनी को हाथ लगाने की भी हमाकत न करना, नहीं तो मारे जाओगे। तुम्हारी ये बंदूकें तुम्हारे किसी काम नहीं आएंगी। हम गाइड की हिदायत पर अमल करने पर मजबूर थे। शाम का अंधेरा पहाड़ी के दामन वाले जंगल में फैल गया तो गाइड ने एक महफूज जगह ढूंढकर वहां रात ठहरने का इंतज़ाम कर लिया। हमने आग का अलाव भी रोशन न किया। रात कुछ सोकर ज़्यादा जाकर गुजार दी। ऐसी खामोश और हैबतनाक खामोशी वाली रात मैंने भारत के किसी जंगल में नहीं देखी थी। रात की खामोशी और सुकूत में एक अजीब डरावनी बात थी। किसी वक्त हमें हल्की हल्की सीटियों की आवाज़ें सुनाई देती, जैसे करीब ही बहुत से सांप बोल रहे हों। कभी थोड़े थोड़े वक्फे के बाद ऐसी आवाज़ की गूंज सुनाई देती जैसे ज़मीन के अंदर कोई चट्टान गिरी हो। गाइड भी हमारे साथ जाग रहा था और उन आवाज़ों को गौर से सुन रहा था और कहने लगा, यहाँ के लोगों का अकीदा है कि गिंधारी वैशियों के जंगल में रात को फांसी पाकर मरने वालों और मुर्दा चुड़ैलों की बदरूहें उतरती हैं।
اور جو سامنے آتا ہے اسے چمٹ کر اسے ہلاک کر دیتی ہیں اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتی ہیں۔ میں نے بھارت کے ان جنگلوں میں لوگوں سے اس قسم کی باتیں پہلے بھی سن رکھی تھیں، لیکن شیر باز کے لیے یہ عجیب و غریب باتیں تھیں۔ وہ ایک سیدھا سادہ بہادر کمانڈو تھا۔ ویسے میں نے محسوس کیا کہ اس پر گائیڈ کی ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ آخر اس نے کہہ ہی دیا، گائیڈ بھائی، میں ان واہیات باتوں کو نہیں مانتا۔ ہم جس مشن پر آئے ہیں انشاءاللہ اسے پورا بھی کریں گے اور ان درندہ صفت قاتل لوگوں کو ہمیشہ کے لیے ختم بھی کر دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ ہماری شاٹ گنوں اور ہینڈ گرنیڈوں کے سامنے وہ کیسے ٹھہرتے ہیں۔ گائیڈ نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش رہا۔ رات گزر گئی، صبح ہوئی تو گائیڈ ہم سے رخصت ہوتے ہوئے کہنے لگا، جس پہاڑی کے پاس اس وقت ہم کھڑے ہیں تم لوگ اس پہاڑی کے ساتھ ساتھ جاؤ گے۔ یہاں یہ پہاڑی ختم ہوگی، وہاں تمہیں درختوں کے درمیان گھرا ہوا ایک ہرا بھرا کھیت نظر آئے گا۔ اس کو کھیت سمجھ کر اس میں داخل مت ہو جانا، کیونکہ وہ کھیت نہیں ہوگا، وہ سینکڑوں برس پرانا ایک تالاب ہے جس کے اندر سانپ جتنی موٹی موٹی جونکیں رہتی ہیں۔ کوئی جانور یا آدمی تالاب میں گر پڑے یا غلطی سے چلا جائے تو یہ موٹی موٹی جونکیں اس سے چمٹ جاتی ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا سارا خون چوس لیتی ہیں۔ اس خونی تالاب سے بچ کر تم دائیں جانب درختوں میں چلے جانا۔ یہاں سے وشگندھاری وحشی قبائل کا جنگل شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد تمہیں خطرناک دلدلوں اور خونی جونکوں والے تالاب سے خود ہی بچنا ہوگا۔ جنگل میں داخل ہونے کے بعد تم لوگ اونچی آواز میں ایک دوسرے سے بات نہ کرنا۔ کھانسی آئے تو منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر یا منہ گھٹنوں میں چھپا کر کھانسنا تاکہ آواز پیدا نہ ہو۔ تمہاری آواز کسی نہ کسی طرح ادھر ادھر موجود وحشی جنگلیوں تک پہنچ سکتی ہے۔ کسی درخت یا جھاڑی کی ٹہنی بھی نہ توڑنا۔ آگے اپنی حفاظت کرنا اور اپنی منزل مقصود تک پہنچنا تمہارا کام ہے۔ ہر قدم پر بے حد احتیاط سے کام لینا۔ تم سے ذرا بھی بھول ہو گئی تو تمہاری موت یقینی ہوگی۔ میں اب واپس جاتا ہوں، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ یہ کہہ کر گائیڈ واپس چل دیا۔ میں اور کمانڈو شیرباز جنگل میں پہاڑی کے پاس اکیلے رہ گئے۔ ہم تربیت یافتہ کمانڈو تھے اور یہ ہمارا کمانڈو آپریشن تھا۔ ہم خوفزدہ نہیں تھے، مگر ہمیں تشویش ضرور تھی کہ کہیں ہم سے کوئی انجانے میں غلطی نہ ہو جائے۔ شیرباز خان نے پہاڑی کی بلندی پر ایک نگاہ ڈالی اور آہستہ سے کہا، حیدر علی، اللہ ہمارا نگہبان ہے، ہم حق پر ہیں، خدا ہماری مدد ضرور کرے گا، آ جاؤ۔ ہم نے اللہ کا نام لیا اور جس طرح ہمارے گائیڈ نے ہمیں کہا تھا پہاڑی کی دیوار کے ساتھ ساتھ اندر کی طرف چلنے لگے۔ یہاں زیادہ درخت جھاڑیاں نہیں تھیں، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی۔ ہم ایک دوسرے کے آگے پیچھے آہستہ آہستہ دیکھ بھال کر بڑھے جا رہے تھے۔ پہاڑی کا گھیر کافی بڑا تھا۔ جب ہم اس کی دوسری جانب پہنچے تو ہمیں اونچے اونچے درختوں کے جھنڈوں میں ایک سرسبز اور ہرا بھرا کھیت دکھائی دیا۔ شیرباز نے اشارے سے مجھے کھیت دکھایا۔ یہ وہی کھیت تھا جس کے بارے میں ہمارے گائیڈ نے بتایا تھا کہ وہ کھیت نہیں ہے، خونی تالاب ہے جس میں سانپ سے بھی موٹی موٹی جونکیں رہتی ہیں اور منٹوں میں انسان کا خون چوس کر اسے ہلاک کر ڈالتی ہیں۔ ہم خونی تالاب سے ہٹ کر آگے چلنے لگے۔ ہمیں ایک جانب اونچے اونچے درختوں کی قطار سی نظر آئی۔ میں نے شیرباز خان کو درختوں کی قطار دکھائی اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ گائیڈ نے کہا تھا کہ اس کے آگے جنگلی قبائل کا جنگل شروع ہوتا ہے۔ شیرباز خان نے آہستہ سے سر ہلایا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ ہم نے وحشی قبائل کے جنگل میں داخل ہونے سے پہلے ہی احتیاط سے کام لینا شروع کر دیا تھا۔ یہ ہماری کمانڈو تربیت کا اثر تھا۔ درختوں کی قطاروں سے ہم ذرا دور آگے گئے تو سامنے عجیب و غریب شکل کی چھوٹی چٹانیں نظر آئیں۔ کسی چٹان کا رنگ سیاہ تھا، کسی کا رنگ سرخ تھا اور کوئی گہری سبز تھی۔ ان کے اوپر گھنے درخت جھکے ہوئے تھے۔ یہاں کوئی پرندہ بھی نہیں بول رہا تھا، کوئی پرندہ کسی درخت پر نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ بڑا عصبی ماحول تھا، ہوا بالکل بند تھی، جنگل پر سکوت طاری تھا۔ ہم چٹانوں کے درمیان سے گزرنے کی بجائے ان کے پیچھے سے ہو کر چل رہے تھے۔ جھاڑیوں کو ہم آہستہ سے پیچھے ہٹاتے جا رہے تھے۔ اچانک سامنے سیاہ رنگ کی زمین آ گئی۔ شیرباز خان نے وہیں مجھے ہاتھ سے روک لیا اور سیاہ زمین کی طرف اشارہ کر کے میرے کان میں سرگوشی کی۔ مجھے تو یہ دلدل لگتی ہے۔ یہاں ابرالدین کی روشنی گھنے درختوں سے دھندلی دھندلی تھی۔ میں نے جھک کر غور سے زمین کی سطح کو دیکھا۔ زمین کی سطح تارکول کی طرح سیاہ تھی اور آہستہ آہستہ اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ پھر اچانک اس میں بڑے بڑے بلبلے پیدا ہونے لگے۔ بلبلے پھٹ گئے، بھاپ کی طرح ان سے ہوا اوپر کو فوارے کی طرح نکلی۔ اس کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بہت بڑا سانپ پھنکار رہا ہو۔ یہ وہی دلدل تھی جس کے بارے میں عالمگیر نے کہا تھا کہ اس کے اندر جنگل کے سارے ہاتھی بھی گر پڑیں تو دلدل انہیں ایک سیکنڈ میں ہڑپ کر جائے۔ ہم پھونک پھونک کر قدم رکھتے ہوئے وہاں سے بھی نکل گئے۔ اب ہم وحشی گنداری قبائل کے جنگل میں داخل ہو چکے تھے۔ یہاں فضا میں دلدل اور گیلی زمین کی عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی پھلدار درخت نہیں تھا۔ درختوں پر جنگلی بیلیں اوپر تک چڑھی ہوئی تھیں۔ زمین ہموار تھی، ہر طرف درخت ہی درخت اور جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ میں نے چلتے چلتے شیرباز کے قریب ہو کر اس کے کان میں دھیمی آواز میں کہا، کیا نور بانو کی تصویر تم ساتھ لائے ہو؟ اس نے اسبات میں سر ہلا کر کہا، ہاں، اس کی تصویر میرے پاس ہی ہے۔ اگرچہ وہاں تصویر کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم نور بانو کے چہرے کی شناخت کر سکتے تھے، پھر بھی تصویر کا ساتھ ہونا اچھی بات تھی۔ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ ہم اس خطرناک جنگل میں بہت دھیمی رفتار سے قدم قدم چل رہے تھے۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد رک کر چاروں طرف دیکھتے، کان لگا کر کوئی آواز سننے کی کوشش کرتے۔
اور اس کے بعد پھر چل پڑتے۔ ایسا پراسرار اور گھنا جنگل میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ فضا میں کیچڑ اور زنگار کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ اچانک پھنکار کی دہشتناک آواز آئی۔ ہم وہیں رک گئے۔ کمانڈو ہونے کی وجہ سے ہم خوفزدہ ہونے کے بجائے ہوشیار ہو جاتے۔ شاٹ گنیں ہم نے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھی تھیں۔ اگرچہ ہمیں گولی چلانے سے منع کیا گیا تھا، لیکن ہمیں اپنی جان کی بھی حفاظت کرنی تھی۔ پھنکار کی آواز اسی طرف سے آئی تھی جس طرف ہم جا رہے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، ایک دوسرے کو خاص اشارہ کیا اور شاٹ گنوں کا رخ سامنے کی طرف کر کے آگے بڑھے۔ اونچی اونچی ستونوں جیسی چٹانوں میں سے نکل کر جیسے ہی درختوں میں آئے، سامنے ایک گندا سا تالاب تھا جس کے اندر سے دو مگرمچھ سر باہر نکالے پورا منہ کھولے پھنکار رہے تھے۔ شیرباز نے شاٹ گن کا رخ ایک مگرمچھ کی طرف کیا ہی تھا کہ میں نے ہاتھ سے شاٹ گن کی نالی نیچے کر دی اور سرگوشی میں کہا، یہ غلطی نہ کرنا، یہاں سے آگے چلو۔ یہ وہی تالاب تھا جس کے بارے میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس میں آدم خور مگرمچھ رہتے ہیں جو جانوروں کے علاوہ آدمیوں کا گوشت بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ ان مگرمچھوں نے ہماری بو سونگھ لی تھی اور اب ہمیں ہڑپ کرنا چاہتے تھے۔ جیسے ہی ہم نے آگے قدم بڑھایا، مگرمچھوں کی پھنکاریں بھی تیز ہو گئیں۔ 3 اور مگرمچھ تالاب کی سطح پر نمودار ہو گئے۔ تالاب کی سطح پر کائی جمی ہوئی تھی اور درختوں کے گلے سڑے پتوں کا فرش سا بچھا ہوا تھا۔ مگرمچھوں نے ہمارا پیچھا شروع کر دیا۔ مگرمچھ تالاب کے اندر تھے، ہم تالاب کے باہر تھے۔ اس کے باوجود خطرہ موجود تھا۔ مگرمچھ تالاب سے باہر بھی نکل آتا ہے اور خشکی پر دوڑ کر اپنے شکار کو دبوچ لیتا ہے۔ ہم تیز تیز چلتے مگرمچھوں والے تالاب سے دور ہو گئے۔ جیسے جیسے ہم آگے چلے جا رہے تھے، جنگل زیادہ ڈراؤنا اور عصبی ہوتا جا رہا تھا۔ درختوں پر موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہم چلتے چلتے تھکے تو نہیں تھے، مگر بہت زیادہ احتیاط کرنے کی وجہ سے سخت بور ہو گئے تھے۔ شیرباز ایک درخت کے پاس بیٹھ گیا۔ میں بھی کوئی بات کیے بغیر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تھیلا میرے پاس تھا۔ میں نے تھیلا کھول کر اس میں سے باقی بچا ہوا میٹھا پراٹھا نکال کر آدھا شیرباز کو دیا اور آدھا خود کھانے لگا۔ تھرماس میں کافی نہیں تھی۔ ہم نے اس میں پانی بھر لیا تھا۔ ہم نے تھوڑا تھوڑا پانی پیا اور خاموش بیٹھے جنگل کا جائزہ لیتے رہے۔ ہم بول نہیں سکتے تھے۔ خطرہ تھا کہ وحشی قبائل کے لوگوں تک ہماری آواز نہ پہنچ جائے۔ ہمیں یہی بتایا گیا تھا۔ اگرچہ کمانڈو شیرباز ان باتوں کو نہیں مانتا تھا، مگر مجھے اس قسم کی مفوق الفطرت باتوں کا تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے میں اس سے عالمگیر اور گائیڈ کی ہدایت پر سختی سے عمل کروا رہا تھا۔ یہ میرا تجربہ تھا کہ اس قسم کے ڈراؤنے جنگلوں میں کبھی کبھی ایسے واقعات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر آدمی حیران رہ جاتا ہے اور جنہیں عقل کبھی تسلیم نہیں کرتی۔ قدرت کے اکثر اصول و ضوابط کھلے عام ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن قدرت کے کچھ راز بھی ہیں جنہیں آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا کہ اصل میں ان کی حقیقت کیا ہے۔ سائنسدان یورپ اور امریکہ کی لیبارٹریوں میں تجربے کرتے کرتے تھک گئے ہیں، لیکن یہ بات آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آ سکی کہ سمندروں کے اوپر سے ہزاروں میل تک سفر کرنے والے پرندے بغیر کسی ریڈار کی مدد کے سفر میں اپنی سمت کیسے درست رکھتے ہیں، جبکہ اتنے لمبے سفر میں یہ پرندے اڑتے اڑتے سو بھی جاتے ہیں، مگر ایک پرندہ بھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا یا اپنی راہ سے نہیں بھٹکتا۔ ہم نے تھوڑی دیر بیٹھ کر آرام کیا۔ اس کے بعد دونوں نے اشاروں سے جنگل کے راستے کا تعین کیا اور شاٹ گنیں ہاتھ میں پکڑ کر دوبارہ اپنے پراسرار اور عجیب و غریب سفر پر چل پڑے۔ درخت ہمارے بہت قریب ہوتے جا رہے تھے۔ ہم ان کے تنوں اور نیچے تک لٹکتی ہوئی شاخوں کے درمیان سے ہو کر گزرتے۔ اچانک ہمارے راستے میں ایک کوبرا سانپ آ گیا۔ ہم وہیں ساکت ہو گئے۔ ہم شاٹ گن کے فائر سے اسے ہلاک کر سکتے تھے، لیکن ہمیں ایسا کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ کوبرا سانپ بہت بڑا تھا، بالکل سیاہ رنگ کا تھا۔ زمین سے کوئی 4 فٹ بلند ہو کر وہ پھن اٹھائے کھڑا تھا اور آہستہ آہستہ جھوم رہا تھا۔ اس کی مقناطیسی نگاہیں مجھے اپنے جسم کے اندر اترتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ اس وقت مجھے اپنا دوست سانپ بہت یاد آیا۔ کوبرا سانپ کچھ دیر تک ہمیں ٹک ٹکی باندھے دیکھتا رہا اور آہستہ آہستہ پھن کو دائیں بائیں ہلاتا رہا۔ پھر اچانک اس نے پھن کو سکیڑ لیا اور گردن نیچی کر کے ایک طرف رینگتا ہوا چلا گیا۔ ہم نے سکھ کا سانس لیا۔ درخت چونکہ ساتھ ساتھ کھڑے تھے اور ان کے درمیان جنگلی جھاڑیاں بھی بے شمار تھیں، اس لیے ہم قدم قدم چل رہے تھے۔ وقت زیادہ لگ رہا تھا، فاصلہ کم طے ہو رہا تھا۔ جب دن ڈھل گیا اور جنگل میں شام کا سرمئی دھندلکا چھانے لگا تھا، ہم اپنے اندازے کے مطابق گنداری قبائل کے جنگل کے وسط میں بھی نہیں پہنچے تھے۔ رات کے وقت تو کمانڈو آپریشن کے دوران ہم کوئی بات نہیں کیا کرتے تھے، یہ ہمارے لیے قدرتی بات تھی، لیکن دن کے وقت ہمارا ایک دوسرے سے سرگوشیوں میں بات کرنا عجیب سا لگ رہا تھا اور ہمیں بڑی الجھن ہو رہی تھی۔ ایک بار تو شیرباز خان پوری آواز سے بول پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کمانڈو شیرباز خان ان جنگلوں کی پر اسراریت کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ اسے اپنی شاٹ گن اور دستی بمبوں پر بہت زیادہ بھروسہ تھا۔ بھروسہ ہونا بھی چاہیے تھا، مگر وہ ان جنگلوں میں رہنے والے وحشی لوگوں سے ناواقف تھا۔ ان لوگوں پر مشین گنیں بھی اثر نہیں کرتی۔ مشین گن کے برسٹ سے 10-12 جنگلی تو ضرور گریں گے، مگر باقی ایسی جگہوں پر چھپ جائیں گے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا کمانڈو بھی پتہ نہیں چلا سکتا کہ وہ کہاں روپوش ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد جب اچانک ان کے زہریلے تیر آنے شروع ہو جائیں گے تو مشین گنوں کے پیچھے بیٹھے ہوئے ٹرینڈ گنرز بھی کچھ نہیں کر سکیں گے اور مرتے چلے جائیں گے۔
ان جنگلیوں کے پاس جو زہریلے تیر ہوتے ہیں اور جو بڑے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور جن کو وہ بانس کی نلکی میں رکھ کر پھونک مار کر دشمن کی طرف پھینکتے ہیں، اس قدر زہریلے ہوتے ہیں کہ آدمی کے جسم میں چبھتے ہی اس کے اعصاب سن ہو جاتے ہیں، دماغ اور دل بند ہو جاتا ہے اور آدمی اسی لمحے مر جاتا ہے۔ یہ زہر ان جنگلیوں نے انتہائی زہریلے سانپوں کے منہ سے نکال کر ان تیروں کے آگے لگایا ہوتا ہے۔ مجھے صرف ان زہریلے تیروں کا ڈر تھا، اس کے علاوہ مجھے کوئی خطرہ یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ یہ زہریلے تیر کسی طرح سے بھی اچانک آ کر ہمارے گریبان میں یا بازو میں یا پیٹھ پر چبھ کر ہمیں اسی لمحے موت کی نیند سلا سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ شیرباز کو بھی میں سنبھالے ہوئے تھا اور خود بھی ہر دوسرے تیسرے قدم پر رک کر ماحول کا گہری نگاہوں سے جائزہ لے لیتا تھا، سننے کی کوشش کرتا تھا کہ جنگل کے درختوں یا جھاڑیوں میں سے کوئی غیر مانوس سی آواز تو نہیں آ رہی۔ ہمیں راستے میں دلدلوں کے 2 کیتے اور ملے، جن کی دلدل تارکول کی طرح اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ یہ دلدل سانس لیتی تھی۔ ایک مگرمچھوں والا خونی تالاب بھی ہمارے راستے میں آیا۔ جب شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو ہم نے کسی جگہ محفوظ ٹھکانہ بنا کر رات بسر کرنے کا ارادہ کیا۔ زمین پر سونا بے حد خطرناک تھا۔ ہم کسی درخت پر چڑھ کر ہی رات گزار سکتے تھے۔ درخت ایسے تھے کہ کانٹے دار جنگلی بیلوں سے ڈھکے ہوئے تھے۔ ان میں ایسی جنگلی بیلیں بھی تھیں کہ جن کی شاخوں سے جسم لگ جائے تو جسم پر خارش شروع ہو جاتی ہے۔ مجھے ان جنگلی بیلوں کا بھی خطرہ تھا جو آدم خور بیلیں کہلاتی ہیں اور آدمی کے جسم سے چمٹ کر اس کے جسم میں اپنے سینکڑوں کانٹے چبو کر اس کا سارا خون پی جاتی ہیں۔ گرمی اور حبس بھی بہت زیادہ تھا۔ ماحول پر تاریکی چھا رہی تھی۔ رات آ گئی تھی۔ شیرباز ایک جگہ بیٹھ گیا، میں بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ ہم بوٹ اتار کر اپنے پاؤں خود ہی دبانے لگے۔ شیرباز خان نے آہستہ سے کہا، کچھ کھا پی لیتے ہیں، اس کے بعد یہیں کسی درخت پر چڑھ کر رات گزار لیں گے۔ میں نے تھیلا کھولا۔ میٹھے پراٹھے تو ختم ہو چکے تھے۔ بسکٹوں کا ڈبہ کھول کر میں نے درمیان میں رکھ دیا۔ تھرماس میں صرف پانی ہی تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ہمارا ڈنر صرف خشک بسکٹوں اور سادہ پانی پر مشتمل تھا۔ ہم نے 10-12 بسکٹ کھائے، ایک کپ پانی پیا اور اٹھ کر آس پاس کے درختوں کا جائزہ لینے لگے۔ ایک درخت پر جنگلی بیل صرف نیچے کی شاخوں تک چڑھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کی شاخیں خالی تھیں۔ میں نے شیرباز کو وہ درخت دکھایا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یہ درخت ٹھیک ہے۔ ہم کوشش کر کے ایک دوسرے کے پیچھے اس درخت پر چڑھ گئے اور زمین سے کوئی 15-20 فٹ کی بلندی پر درخت کی گھنی اور موٹی موٹی شاخوں سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ درختوں میں ہم بستر تو نہیں بچھا سکتے تھے، ہمیں اس طرح ٹیک لگا کر کبھی جاگ کر اور کبھی سو کر رات گزارنی تھی۔ زرد اور سرخ چیونٹیوں کا خطرہ تھا، مگر خدا کا بڑا کرم ہوا کہ وہاں سچ پڑا کہ جنگلوں والی سرخ اور زرد چیونٹیاں نہیں تھیں۔ مچھروں نے ضرور حملہ کر دیا، مگر مچھروں کے ہم عادی ہو چکے تھے۔ ہمارے پاس ماچس تھی اور ہم بڑی آسانی سے درخت کے نیچے دھونی لگا کر ان مچھروں سے نجات حاصل کر سکتے تھے، مگر ہمارے مجاہد ساتھی عالمگیر اور گائیڈ نے بھی ہمیں منع کیا تھا کہ اس جنگل میں داخل ہونے کے بعد ہم نے الاؤ جلانے کی غلطی کی تو دھوئیں کی خوشبو پا کر وحشی قبیلے کے لوگ عین اس جگہ پہنچ جائیں گے، اور پھر اگر ہمارے پاس راکٹ لانچروں کا ڈھیر بھی ہوگا تو ہمیں ان کے زہریلے تیروں سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چنانچہ ہم نے نیچے یا درخت سے تھوڑا پرے ہٹ کر بھی آگ نہیں جلائی تھی۔ ہم آپس میں سرگوشیوں میں بات کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمیں الجھن ہوتی تھی، اب یہ احساس ہونے لگا کہ ہماری آوازیں بیٹھ گئی ہیں۔ اب ہم اونچی آواز میں کبھی نہیں بول سکیں گے۔ کھانسی آتی تو ہم ٹانگوں میں سر دبا کر منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر تھوڑا تھوڑا کھانس لیتے تھے۔ شیرباز خان کا مجھ سے زیادہ برا حال تھا۔ اس نے دل سے وحشی قبیلے والوں کی جان لیوا خطرات کو قبول نہیں کیا تھا، مگر اسے میری خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑ رہا تھا۔ وہ سخت پیچ و تاب کھاتا اور کسی وقت میری سخت ہدایت کے باوجود ذرا سی اونچی آواز نکال لیتا تھا۔ 1-2 بار میں نے بھی ذرا سی اونچی آواز نکالی، ظاہر کیا کہ میں بھول گیا تھا۔ حقیقت میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کہیں واقعی میری آواز تو نہیں جاتی رہی۔ ہماری کلائیوں پر گھڑیاں بندھی ہوئی تھیں، ہم ان پر وقت دیکھ لیتے تھے۔ ایک بار وقت دیکھا تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ گھڑیوں کی سوئیاں اندھیرے میں چمک کر وقت بتا دیتی تھیں۔ اگرچہ ہم سخت تھکے ہوئے تھے، مگر جس طرح ہم درخت کی ٹہنیوں پر بیٹھے ہوئے تھے ہمیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے باوجود جب رات کے 11 بجنے والے تھے تو مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگی۔ شیرباز خان بھی اونگنے لگا تھا۔ یہ ڈر تھا کہ کہیں اونگ آ گئی تو درخت سے نیچے نہ گر پڑیں، اس لیے ذرا اونگ آتی تو جلدی سے بیدار ہو کر اپنے آپ کو سنبھال لیتے۔ شاٹ گنیں ہم نے اوپر والی شاخ پر لٹکا دی تھیں۔ بسکٹوں، تھرماس اور دستی بمبوں والا تھیلا بھی ہم نے وہیں ایک ٹہنی سے لٹکا دیا ہوا تھا۔ ہمارے پاس کوئی رسی نہیں تھی، ورنہ اگر ہم رسی سے اپنے آپ کو ٹہنی سے باندھ لیتے تو نیچے گرنے کا خطرہ کم ہو سکتا تھا۔ بس جمائیاں لے رہے تھے۔ سرگوشیوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے ہم سخت بیزار ہو گئے تھے۔ اب بہت ہوتا تو اشاروں میں بات کر لیتے تھے، ورنہ چپ رہتے تھے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت مجھے نیند آ گئی۔ اچانک شیرباز نے جگا دیا۔ وہ میرے کندھوں کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں اور پوچھا، کیا ہوا؟ میرے حلق سے آواز نکل گئی تھی۔ شیرباز نے جلدی سے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کچھ ڈرا ہوا لگتا تھا۔ اس نے ہاتھ میرے منہ پر ہی رکھا۔ اندھیرے میں مجھے اس کی آنکھیں چمکتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ وہ درخت کی ایک جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا اور اپنے کان پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہہ رہا تھا کہ مجھے کوئی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اب ہم ایک دوسرے کے اشاروں کو بڑی تیزی سے سمجھ لیتے تھے۔
میں نے بھی کان لگا دیے۔ جنگل کی رات ایسی خاموش اور ساکت تھی کہ اس پر قبر کی خاموشی کا گمان ہوتا تھا۔ حیرانی کی بات تھی کہ ہم نے اس جنگل میں ابھی تک کسی پرندے اور جانور یعنی ہاتھی، ریچھ، گیدڑ یا شیر چیتے کی آواز نہیں سنی تھی۔ خدا جانے یہ کس قسم کا اسیبی جنگل تھا۔ میں بھی چپ تھا، شیرباز خان بھی چپ تھا، جنگل کی اسیبی رات بھی چپ تھی۔ ایک مچھر پیں پیں کرتا میرے کان کے پاس آ کر چکر لگانے لگا۔ میں نے ہاتھ سے اسے جھٹک دیا۔ عین اس وقت مجھے جنگل میں ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی اور ایک لمبی دردناک گھٹی گھٹی چیخ کی طرح کی تھی، جیسے عورت کو اذیت دی جا رہی ہو، اس کا گلا دبایا جا رہا ہو اور اس کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی ہو۔ یہ آواز اس عورت کی زندگی کی آخری آواز لگ رہی تھی۔ چیخ جنگل کے فنا آلود ساکت رات کی تاریک سناٹے میں گونج کر غائب ہو گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ تو جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کمنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔